हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, किब्रियाई, बड़ाई उस अल्लाह रब्बे वाहिद के लिए जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। मैं आमदन ये कह रहा हूं, मेरे इन अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। उस अल्लाह की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बादहू लखों का अनगिन दरूद व सलाम हो। रहमत कुल कायनात, फख्र मौजूदात, सरवर गिरामी, इमामुल अंबिया, महबूब किब्रिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयद उलद आदम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर, जो मेरे और आपके इमाम हैं, मुक्तदा हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। ऐसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद, हजरत गिरामी, आज जिस उन्वान पर मैं आपसे खिताब करना चाहता हूं, हम और हमारे सहाबा, इनकी जिंदगियां, इनके हालात जिंदगी मेरे और आपके लिए जो मशाले राह है। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद पारा नंबर 1 के आखिरी सफ़े पे और सूरह बकरा आयत नंबर 137 137 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, तुम ऐसे ही ईमान लाओ जैसे वो लोग ईमान लाए थे। यानी कुरून ऊला के मुसलमान, हजरत सहाबा, फ़क़द इहतदौ, तुम हिदायत पर आ जाओगे। जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर आज मुसलमान 160 करोड़ हैं, लेकिन क्या हालत है, किस कसमापुरसी में जी रहे हैं, किन हालात से दो चार है। उम्मत मुस्लिमा कैसे आज एक मजाक और खिलवाड़ का जरिया बन गया है, बोलने की जरूरत नहीं है। आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर। अरे अल्लाह के बंदों, वो 313 थे जिनकी मदद के लिए अल्लाह ने फरमा, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, और तहक़ीक़ के अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर की सरजमीन में जब तुम कमजोर थे। 313 के लिए आसमान से 3000 और एक दूसरी आयत के मुताबिक 5000 की फोर्स आ सकती है। 18 से 20 करोड़ हिंदी मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में बसने वाले 160 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई मदद क्यों नहीं आती? क्यों? सवाल है ये। सोचिए कि आज हम उम्मत मुस्लिमा के साल में वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना है। आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले। हमारे आमाले शाम का नतीजा और हमारी गुटबाजियां, हमारा ग्रुपिज्म, हमारा अपना, हर एक का
انداز ہے طرز. اور ہم قرآنی اصول کے مطابق کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی جگہ پر مگن ہے، مست ہے، ہر کوئی جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوا ہے. ٹی ٹی ایس والے اپنی جگہ پر خوش ہیں کہ بھائی ہم تو سنت کے شہید آئیں گے. بی بی ڈی والے اپنی جگہ پر خوش ہیں. اور جماعت اہل حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، ان کو تو وراثت میں مل گئی، ایسے لگ رہا ہے جنت. ارے اللہ کے بندو، اتنی آسان چیز ہے. انشاءاللہ بتوفیق اللہ آج میں کچھ پیغام دینے کی کوشش کروں گا. دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے، رب کو سنانے والوں کی ضرورت نہیں، رب کو سننے والوں کی بھی ضرورت نہیں، رب کو عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ساتھ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ آپ کو بھی سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابتدائی کلمات میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورت الانسان بھی ہے. پتہ ہے آپ لوگ، ہمارے نسخوں میں نہیں ہے بر صغیر کے، لیکن عالم عرب کے نسخوں میں پتہ چلے گا. ایک سورے کا نام یہ سورت الانسان. اس کی پہلی آیت میں انسان کے اوقات بتا دیے گئے ہیں. حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا حضرت انسان اپنے اوقات بھول گیا؟ کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ کیا انسان اپنا ماضی فراموش کر گیا؟ حل تعالی الانسان، کیا حضرت انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہے نا؟ ارے اللہ نے انسان بنایا، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو بلڈر، کسی کو ڈیولپر، کسی کو لیکچرر، کسی کو عالم دین، حافظ قرآن، پتہ نہیں اللہ نے مختلف صلاحیتوں کا مالک بنا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ انسان تو بن گئے. ارے بابا، انسان کی حیثیت سے جینا ہی کوئی جینا ہے، ورنہ ہم سے زیادہ کار بنگلے، ہم سے زیادہ دھن دولت، ہم سے زیادہ فیکٹریوں کے مالک، ہم سے زیادہ اونچے مناصب پر، ہم سے زیادہ دولت کی ریل پین، نوکر چاکر اغیار کے پاس ہے جو رب کو مانتے ہی نہیں ہے، جو نافرمان قوم ہے. نہیں، ہم سے زیادہ وہ ناز و نعم میں ہے. بلکہ ہم کو تو شکایت ہے نا، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ، ہے نا. لیکن کیا ان کا ناز و نعم میں رہنا، کیا ان کا دھن دولت کے ساتھ جینا، کیا ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہونا یہ ان کی کامیابی کی نشانی ہے؟ نہیں. اللہ نے خود کہا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نافرمانوں کی چہل پہل، ان کی دھن دولت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائیں. نہیں، اللہ نے خود کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جس کی زندگی میں اسلام نہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. رہنے تک ہی وہ بڑی بڑی شان کے مالک، مرنے کے بعد رتی کا فائدہ نہیں، ذرے برابر کا بھی فائدہ نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں. اگر آج کا کوئی دھن دولت کی بلبوتے پر جا سکتا ہے جنت میں، جبکہ یہ پاسبل ہی نہیں، امپاسبل ہے، ناممکنات میں سے ہے. ابراہیم کا باپ کیوں نہیں جا سکتا؟ نوح کا بیٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ ہے نا؟ وہاں عمل ہے، وہاں توحید ہے، وہاں اخلاص ہے، وہاں عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسانیت کی بھیڑ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز مسلمان بنایا. اور مسلمان بھی اللہ رحم فرمائے، ہم مسلمان ہیں مگر ہم نے مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم نے مسلمان
مسلمان ہی نہیں. ارے گر مسلمان ہے تو پھر کیوں دین پر چلتے نہیں؟ آج امت مسلمہ چوچو کا مربع بن گئی ہے. ہر 200-400 میٹر پر ان کے نمازیں الگ، ان کے طرز عمل الگ، ان کی طرز زندگی الگ، ان کی رہن سہن الگ. آج نہیں، یہ امت نہیں رہی، بلکہ امت گمت بن گئی، مذاق بن گئی اپنے اعمال کی وجہ سے. جینے کے لیے دکھنے میں 160 کروڑ مسلمان جی رہے ہیں، لیکن یپا ینا کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اغیار کے سامنے سرنڈر ہیں. کیا کچھ حالات ہیں میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. استغفر اللہ. بس اللہ ہی ہدایت دے دے. بابا اللہ کو بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میجارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی الفا سنکھیک مائنورٹیز، مختصر تعداد والے بھاری اس پر فوجیوں پر بھاری ہو گئے. اللہ کیا ایمان، اللہ کیا توحید. اللہ کے بندوں، اللہ کا شکر ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. یہ میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو دوبارہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرو. اللہ اکبر. کس کے لیے آیت نازل ہو گئی؟ کس کے لیے؟ ان نفوس قدسیہ، وہ بزرگ شخصیتیں، وہ حضرات صحابہ جن کے معیار زندگی کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار قرار دیا. آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ آج ہمارے نوجوان کس کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کون ہے؟ ان بدبختوں کی طرف مرزا جہلمی، فنا اور فنا. استغفر اللہ. میرے بھائی، میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے یا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان ذی النورین ہے، علی مرتضی ہے، بدر کے مجاہدین ہے، احد کے غازی ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو دین ہم کو مشکل نظر آ رہا ہے، چوچو کا مربع نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین نہیں چھوڑا. دین اللہ کی کتاب میں ہے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. آئیے انہی نفوس قدسیہ کے. ورنہ آج کتنے مسلمان ہیں بس جی رہے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، زکاتی بھی ہیں، سب کچھ ہے. افسوس ہوتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے ہے اور کچھ انسانوں میں سے. کون ہے وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہے دیکھنے سے قاصر، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سننے سے قاصر. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہے. یہ انسانیت کے بھیڑ میں جانور ہیں جو اپنے دل کا مس یوز کر رہے ہیں. اگر میں کہوں اس کو ریبان کا گلاس ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کرناٹک کے کون سے مولانا آئے ہیں، ہم حیدرآبادیوں کو بتا رہے ہیں. میں کہوں یہ اوسیم ایڈک جام کا کپڑا ہے تو آپ کی عقل نہیں مانے گی. ارے اللہ کے بندو، جب دنیا کی اس معمولی چیز کی پرکھ ہے، مقصد زندگی سے ناشنا. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کس لیے ہم آئے ہیں؟ کتنے سال ہم دنیا میں رہیں گے؟ ارے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کل کفے افسوس منیں گے، کل کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون. ہمارے رب، ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا. فرجعنا نعمل صالح،
اللہ ہم نیک کام کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب ہم کو یقین ہو گیا۔ اللہ چانس دیں گے، اللہ موقع دیں گے، ارے جاؤ بابا بیچارے معلوم نہیں تھا، کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے دنیا کے اندر ہر بشر کو ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم ضرور بضرور اس جہنم کو بھر کر رہیں گے جنوں اور انسانوں سے۔ ارے اللہ کے بندو، جون شروع ہو گیا ہے، 1 گھنٹے کے لیے کتنے ایسیاں یا کتنے ایئر کولر لگے ہوئے ہیں، کتنے فین لگے ہوئے ہیں، ہر 10 فٹ پر ایک فین ہے۔ کبھی ہم نے اس زندگی کا تصور کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پارہ نمبر 24 یا پارہ نمبر 23 سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوپر جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا۔ اللہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا، اللہ ایسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی، او میرے بندو، فَاتَّقُونِ، تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو۔ کوئی ہے فکر؟ کیا مقصد ہے یہ خطبات جمعہ کا؟ کیا مقصد ہے دروس وغیرہ جو ہوتے ہیں؟ کیا مقصد ہے یہ جو عالمی اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں؟ بس انسان، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا مقصد زندگی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اسی موت کے بہانے تمہارے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کیا ہے دنیا کی زندگی؟ دھوکے کا ساز و سامان۔ دنیا بنانے والا رب خود کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ بابا آپ موبائل کی دنیا میں جاتے ہیں، آپ کسی شو روم میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھ کو اچھا آئی پی کا کیا پتا نہیں آئی پی ایل کوئی اچھا موبائل چاہیے، کمپنی کا چاہیے۔ اگر دکان والا کہے کمپنی سے بھی یہ اچھا ہے، فیچرز ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، فنا فنا یہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کمپنی کا نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بابا 1000-2000 زیادہ لے لو لیکن مجھے اوریجنل پی سی چاہیے۔ جب رب دنیا بنانے والا رب کہہ رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کیا ہے دنیا کی زندگی؟ دھوکے کا ساز و سامان۔ دھوکہ ہے جی۔ آدمی ارمانوں کے بڑے بڑے محل خام تعمیر کر جاتا ہے، بڑی بڑی پراپرٹیز بنا لیتا ہے، بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہے، دھن دولت کے انبار لے لیتا ہے، کہیں پر حقوق انسان کی پامالی ہے، کہیں بہنوں کے حقوق غصب کیا ہوا ہے، کہیں پر بھائیوں کے حقوق دبا دیا ہے، کہیں پر معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن اپنے ارمانوں کے بڑے بڑے خواب، بڑے بڑے محل تعمیر کر چکا ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ اس کو سلمان ہوتا ہے 2 گز زمین کے ٹکڑا، 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کے کپڑا، اس سے زیادہ آج تک کسی کو کسی نے کوئی سلمان کیا ہے؟ آج تک کوئی ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے جو اپنے باپ کو ایسی کی قبر بنا کر کے دے دے؟ ارے اللہ کے بندو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے۔ کیوں ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے لوگ ایمان لائے. بتاؤ ان میں کون سے گروپ تھا؟ کوئی گروپ تھا؟ کوئی سنی وہابی کا لفڑا تھا؟ کوئی فلاں اور فلاں تھے؟ ان کے آئیڈیل کوئی اور تھا؟ وہ پیارے نبی کے دور میں محمدی تھے. ابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں صدیقی بنے. عمر فاروق کا دور آتے ہی فاروقی بنے. عثمان غنی کے دور میں عثمانی بنے. علی مرتضیٰ کے دور میں علوی ہوئے. نہیں، ہر دور میں وہ محمدی ہی تھے. ہر دور میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ماننے والے تھے. ان کے یہاں بھید بھاؤ، اونچ نیچ، خاندانیزم، گروپیزم، جماعتیزم کچھ نہیں تھا. اسی لیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. لوگوں کسی کے طور طریقے کو، کسی کی سنتوں کو اپنانا چاہتے ہو، کسی کے نقش قدم پر چلتے ہو، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جو تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کون ہے وہ؟ حضرات صحابہ. اولئک صحاب محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. کیسے تھے؟ ابرہ قلوبا، ان کے دل صاف، کدورت نہیں تھی، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، کینہ کپٹ نہیں تھا ان کے دلوں میں. آج ہمارے پاس ارے ایک باپ کی اولاد ایک نہیں رہی جی، برا مت مانو، ایک باپ کی اولاد ایک نہیں رہی، ایک خاندان کے افراد ایک نہیں رہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مصلی ایک نہیں رہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے جیسے خبر دیا تھا نا، دیکھیں گے مسجد علی بڑی عالی شان ہوں گی، بڑے بڑے منبریں بنائے جائیں گے، طویل مینارے ہوں گے، کثرت الصفوف مع قلوب متباغضہ، دیکھو گے صفوں کی بھرمار ہوگی، لیکن مع قلوب متباغضہ، ان کے دلوں میں کسد، ان کے دلوں میں حسد، کدورت، بغض، اناد بھرا کا بھرا ہوگا. آج نہیں ہے؟ استغفر اللہ. سوچو میرے بھائی، ٹھیک ہے ہم دنیا والوں کو دھوکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال، فی توادہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، وتعاطفہم، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، وتراحمہم، ایک دوسرے پہ رحم و کرم، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح. اسلام کو جو نشاط ثانیہ ملا، ایک عثمان بن مظعون کی شہادت کی خبر پھیل گئی صلح حدیبیہ کے موقع پر. ادھر حضرات صحابہ کرام بیعت رضوان کی شکل میں جمع ہو گئے ایک درخت کے نیچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدع یدیک، آپ اپنے دست مبارک کو بڑھائیے. ہمارا بھائی عثمان دین کا امین بن کر، اسلام کا پیغامبر بن کر، اسلام کی تعلیمات کے لے جائے، دشمنان اسلام شہید کر دے، اس کی بیوی بیوہ بن جائے، بچے یتیم ہو جائے، اور ہم اپنے بیوی بچوں میں آرام سے جیے. اللہ اکبر. وعدہ کتنی پسند آئی ہوگی. آج وہ صحابہ نہیں رہے، لیکن قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ فتح کے اندر آج بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، وہ پیارے نبی جو آپ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، ان کی دلی ہمدردی کو اللہ جان رہا. آج ہمارے پاس کیا ہے جی؟ اللہ نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نافرمانوں کے لیے بڑے بھاری، آپس میں بڑے رحم دل۔ کہاں ہے جی آج رحم دلی کا مادہ؟ ختم ہو گیا جی۔ آج ہم سوچ رہے اللہ رحم کر، اللہ بارش برسا، اللہ ظالموں سے نجات دے، اللہ رحم فرما، اللہ رحمت کے دروازے۔ ارے کیسے اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے؟ کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کے نبی کے فرمان پہ غور تو کرو جی، الراحمون رحم کرنے والوں، الراحمون رحم کرنے والوں، یرحمکم الرحمن رحمان تم پہ رحم کرے گا، ارحموا من فی الارض تم زمین والوں پہ رحم کرنے والے بن جاؤ، یرحمکم من فی السماء آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ جب ہم رحم کریں گے تو آسمان والے کی رحمت آئے گی، جب ہم معاون بنیں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ یا شیخ اپنا دیکھ، سیلفسٹ بنیں گے، اپنے مفاد کے لیے جیئیں گے، اپنی اس کے لیے جیئیں گے تو یہ کوئی جینا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو برا مت مانو، آج چونٹی اتنی عقل بھی ہمارے اور آپ کے پاس نہیں رہی، برا مت مانو۔ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں آیا ہوں، جو فرمان حق ہے وہ سنانے آیا ہوں۔ اللہ کو چونٹی کی ادا کتنی پسند آئی ہوگی، 1000 سال ہو گئے، 1000 نہیں ہزاروں سال ہو گئے چونٹی کے واقعے کو گزرتے ہوئے۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک مستقل سورۃ النمل نازل کی، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان کا قافلہ نکل پڑا، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ چونٹیوں کے بلوں کے قریب آ گیا۔ قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا، دیکھو کتنی عقل مند تھی ہوگی۔ آج انسان ہے نا اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی بلی کا بکرا بنا دیتا ہے، کسی کی بھی مال سے کھلواڑ، کسی کی بھی عزت سے کھلواڑ، کسی کی بھی شخصیت سے کھلواڑ۔ آج ہمارا آرٹ آف لیونگ ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ارے چونٹی سیلفش نہیں تھی۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، سلیمان علیہ السلام کا قافلہ چونٹیوں کے بلوں کے قریب آ گیا۔ قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں چلو چلو بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر تم کو راؤنڈ نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، اجی ان کو سمجھ نہیں۔ ایک چونٹی اپنے آپ کو الرٹ کرتی ہے، اپنی سوسائٹی کو الرٹ کرتی ہے، اپنے معاشرے کو الرٹ کرتی ہے، خود کو بچاتی ہے۔ ارے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خیر الناس ممن ينفع الناس، بہترین انسان وہ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے نقصان اٹھاتے دوسروں کا فائدہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے مفادات کے لیے ہم کسی کو بھی بلی کا بکرا بنا سکتے، آج یہی ہو رہا ہے نا۔ اور ہمارے صحابہ، اللہ نے خود کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ دیکھو نا ایک مثال، یہ آیت جس فیملی کے بارے میں نا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر کا جائزہ لیا، کہیں پر بھی ایک مہمان کے کھلانے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے، اللہ اس کو مدد فرمائیں گے۔ وہ دور جس دور میں موبائل نہیں تھا، وہ دور جس دور میں آپ کے یہ ٹولی چوکی جیسا کوئی ایسا فاش علاقہ نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کے کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے،
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مہمان رسول کو لے کر گھر پہنچتے ہیں، آواز دیتے میڈم مہمان کو لے کر ساتھ آیا ہو، ہے گھر میں کچھ؟ کہتے ہاں کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، تھوڑا آئیے آپ گھر پہ۔ شوہر کو بلاتی ہے، کہتے دیکھو آج اتنا ہی تھا جتنے بچے کھا سکتے ہیں، میں بھی بھوکے رہنا تھا، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، لیکن مہمان آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ کی رحمت میرے گھر سے روٹنے نہ پائے۔ میں بچوں کی ماں ہوں، بچے ضرور رو رہے ہیں، بچے ضرور بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میں بچوں کی ماں ہوں، کس انداز سے سلانا مجھے آتا ہے، آپ مہمان کو لے کر تھوڑی دیر تشریف رکھیے، بچوں کو سلا دیتی ہوں، جب بچے سو جائیں گے میں آپ کو آواز دیتی ہوں، آپ مہمان کو لے کر آئیے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اتنا ہے کہ بچے کے کھانے کے لیے کتنا ہو سکتا ہے، اب آپ کے بغیر مہمان نہیں کھائیں گے، دسترخوان تو بچھا دوں گی، جو کچھ ہے رکھ دوں گی، آپ اور انہوں دونوں ابتدا کر دینا، کھانا شروع کر دینا، دوران کھانا چراغ گل کر دینا، میں چراغ بجھانے میں تاخیر کروں گی، آپ آواز لگاتے رہنا، اور ایک طرف مہمان سے بھی کہنا کھائیے، تاکہ مہمان تو پیٹ بھر کر کھائے۔ جب صبح آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ واہ ابو طلحہ، تمہاری میاں بیوی کی منصوبہ بندی، تمہاری پلاننگ، تمہاری انداز گفتگو، تم نے رات میں جو اپنے معصوم بچوں کو روتا اور بلکتا ہوا چھوڑا، یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو بھی ہنسی آ گئی، اللہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ جانتے ہو آج ابو طلحہ نہیں رہے، لیکن آج ابو طلحہ اور ان کی فیملی کا ذکر وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے بندو، کتنی دفعہ ہم نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نہیں پڑھا؟ ماشاءاللہ آپ کے حافظ صاحب تو بڑے پیارے ہیں نا پڑھنے میں، اور شیخ جلال الدین قاسمی جیسی شخصیت ماشاءاللہ آپ کیا درس دینا، کیا پیغام ہم نے لیا ماہ رمضان میں، یہی آیت تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو پا نہیں سکتے اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو۔ جذبہ ایمانی دیکھیے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی بیروہا کا باغ، جس باغ کا پانی آپ کو بہت پسند ہے نا، جس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آپ آتے رہتے ہیں نا، اللہ کے نبی اللہ گواہ ہے اس باغ کے علاوہ میری محبوب چیز اور کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے نیکی سے مطلب ہے، اس باغ سے نہیں، یا رسول اللہ اسی وقت اس باغ کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ باغ باغ باغ، واہ واہ واہ، ابو طلحہ کیا کام کیا آج تم نے، سوچو میرے بھائی، آج ہے ہمارے پاس جذبہ؟ ارے آیت نازل ہوگی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہودی مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 10 کے اندر ذکر موجود ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو اپنے آپ کو مالدار کہہ رہے تھے اور اللہ کو فقیر، نعوذ باللہ۔ یہودیہ مذاق اڑا رہے، دیکھو محمد کا فقیر ہو گیا ہے، اب محمد اور محمد کے ماننے والوں سے قرض مانگ رہا ہے، یہودی مذاق اڑا رہے۔ ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جذبہ دیکھو، اللہ کے رسول اللہ نے قرض مانگا ہے، یا رسول اللہ میرے کو قرض دینے کے لیے سوائے ایک باغ کے اور کچھ نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کو لے کر اپنے باغ پہنچتے ہیں، ان میں دہدہ ننھے بچوں کے ساتھ آرام کر رہی ہے، دور سے آواز دیتے ام دہدہ، کہتے کیا بات ہے؟ کہا گھر خالی کر دو، ننھے منھے بچوں کو لے کر گھر چھوڑ دو۔ کیا عورتیں تھیں، کیسا ان کا جذبہ تھا، یہ نہیں پوچھا ابو دہدہ کون سی فلائٹ میں جانا ہے، کون سی ایریے میں جانا ہے، سہولیات ہے یا نہیں ہے، میں پہلے مکان ڈیسائیڈ کروں گی، بعد میں آپ کو خبر دوں گی۔ آج ہوتا ہے تو ہمارے ہوم منسٹر یہی سارے منصوبے دیتی ہے نا،
ہمارے گھر کے خواتین یہی پلاننگ دیتی ہے نا. ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے نکل گئے اللہ کے نبی سے, کہتے ہیں رسول اللہ رب نے قرض مانگا ہے, میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے بندو سوچو, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ ایمان ہے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیکیوں کا انبار کرنے کے باوجود, نیکیوں کا ذخیرہ رکھنے کے باوجود, حضرات صحابہ صدیق اکبر سارے صحابہ میں سب سے معزز اور محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے, جنت کے 8 دروازے جن کے لیے کھولے جائیں گے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. ایسے ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے, کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل, میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا, میرے پاس قابل ذکر چیز نیکی نہیں ہے. پریشان رہتے تھے. آج کیا جی 1000 روپے 5000 روپے چندہ لکھا کر ہم فخر کے ساتھ آتے ہیں, ہمارا اسٹائل بدل جاتا ہے. 2-4 ہزار روپیہ کیا ہم مسجد مدرسے کو دے دیتے ہیں, ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق نیکیوں کا انبار رکھنے کے باوجود روتے, کہتے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل, میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا, میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے. اللہ اکبر. ارے عثمان ذی النورین کو دیکھو, داماد رسول کو دیکھو, جیسے عسرہ کے موقع پر 800 اونٹ ماں ساز و سامان کے خرچ کر گئے, 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ, 2.5 کلو سونا, 29.5 کلو چاندی. اللہ کے نبی نے کہا قف یا عثمان, قف یا عثمان, قف یا عثمان, عثمان رک جاؤ, عثمان رک جاؤ, عثمان رک جاؤ. آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے عثمان, تب بھی جنت تمہاری پکی. خوش نہیں ہوئے, رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے نبی نیکیاں کرنے سے رک جاؤ, اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں دینے سے رک جاؤ. میری تو تمنا تھی جب تک آسمان والا رحمت کے دروازے کھولا, عثمان اپنے گھر کے دروازے کھولے. میرے بھائیوں, وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں. کچھ نموذج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام رضا. اب یہ وہ فطروں میں نہیں پڑھنا ہے, یہ وہ جماعتوں کس میں نہیں پڑھنا ہے. اپنے ایمان کو سیف کرنا ہے, اپنے آپ کو سیف کرنا ہے, اپنی ذات سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے معاملات زندگی سے کتنا قوم و ملت کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے زیادہ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہے, بشی تقاضا ہے, میرے اور آپ کے اندر کمی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے, ہمارے دلوں میں محبت, ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ہمارے مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے. اللہ رزق کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکت عافیت امن سکون کے دروازے کھول دے. اللہ جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہے, مجبور ہے, مقہور ہے, اللہ امت مسلمہ کی حالت زار پہ رحم فرما دے. اللہ امت کے نوجوان لڑکیاں جو اس وقت ارتداد کا شکار ہے, اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا, شریروں کی شرارت سے بچا. اللہ ہماری امت کی بہنوں کو عقل سلیم عطا فرما, ان کے والدین کو صحیح فہم عطا فرما. اے اللہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے ایمان کی دفاع اور حفاظت کی کوشش کرنے کی توفیق کلی عطا فرما. اللہ یہ دنیا مختصر ہے, عارضی ہے, ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اللہ ہمیں طالب دنیا نہیں طالب آخرہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. اللہ ہم سے پہلے جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و اقارب دوست احباب خبر کیا ہوش پہنچ گئے, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ جو پریشان مسلمان پریشان ہیں معاشی اعتبار سے, بے روزگاری کی کے اعتبار سے, روزگار کے لیے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما, جو روزگار ہے اللہ ان کی روزی روٹی میں آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے رحمت بارہ کا نزول فرما. اللہ ایسی بارش برسا دے جو رحمت والی بارش ہو, ہم گرمی سے نجات پا سکے مولا.
اے اللہ ایسی رحمت والی بارش ہم پر برسا، ہماری صورت کو نہ دیکھ، ہماری سیرت کو نہ دیکھ، اللہ ہمارے اعتبار سے کمزور ہے، تو رب القوی ہے، تو طاقتور رب ہے، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت بارہ کا نزول فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی جان مال کی حفاظت فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی نگاہوں کا حساب تو لے لے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلنے والی سازشوں کو تو ناکام بنا دے، کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس اللہ کے بندے نے اس گھر کی تعمیر یا ایسے مساجد اور مدارس کی تعمیر میں کردار ادا کیا، اللہ ان کی روزی روٹی میں خیر برکت عطا فرما، ان کے خدمات کو قبول فرما، یہاں کے کمیٹی والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سارے نیک ارادوں کو اللہ پورا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔